बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। एलामिये में कहा गया, कमेटी ने ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के हमलों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ा दी। कशीदगी में इजाफा खित्ते में बड़े तनाज़े को हवा दे सकता है। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइल के जारहाना इक़दामात की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ा दी। कशीदगी में इजाफा खित्ते में बड़े तनाज़े को हवा दे सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और विफाकी वज़रा शरीक। 2.25 घंटे जारी रहने वाले इजलास के एलामिये में कहा गया, खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा लिया गया। कमेटी ने कहा कि इसराइली हमले उस वक्त किए गए जब ईरान और अमेरिका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल जारी था। कशीदगी बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात को कमजोर कर रही है। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान के दिफा के हक को तस्लीम किया और कहा कि इसराइली जारहियत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया। ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इजहार किया गया। एटमी असासों पर हमले IAEA और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। कमेटी ने इस अज़्म का यादा किया कि पाकिस्तान मुताल्लिका फरीकैन से करीबी राब्ते में है, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों और इक़दामात को जारी रखने के लिए तैयार है। मुताल्लिका फरीकैन से मुतालबा है कि तनाज़ा सिफारतकारी और UN चार्टर के मुताबिक बातचीत से हल किया जाए। कमेटी ने आलमी इंसानी हुकूक और इंसानी हमदर्दी के कवानीन की पासदारी पर भी जोर दिया। इसराइल ने झूठ को बुनियाद बनाकर ईरान पर हमला किया, उसकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमने आज बात नहीं की तो हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसराइल अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल रहा है जिसके अमेरिकी अवाम भी हामी नहीं। फ़ख्र है हमने खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को हथियारों, सिफारतकारी और बयानिए की जंग में शिकस्त दी। भारत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया कि कश्मीर उसका अंदरूनी मसला है। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है, हमें मजम्मत करते हैं। If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. अगर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता, उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता। The Israeli government is forcing the United States public into a war the people of the United States do not support. हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है। हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में सफारतकारी बयानिया के मैदान में करवा दिया। हमने कश्मीर को जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, बैनुल अक़वामी मामला बन चुका है। भारत भी उससे पीछे हट चुका। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के हवाले से फख्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत हार चुका, पाकिस्तान जीत चुका। इसराइल का 50 लड़ाका तैयारों से ईरान पर एक और बड़ा हमला। मेहराबाद, मशहद, यज़्द समेत 6 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 15 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। तेहरान में पासदारान इनकलाब के मरकज़, जेल, यूनिवर्सिटी और हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। इसराइल की तबाहकारी का पैगाम देने वाली अलामती घड़ी भी तबाह कर दी गई। इसराइली फ़ौज ने तेहरान में शहरियों को फ़ौजी तनसीबात से दूर रहने का हुक्म दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप का कहना था, ईरान में हमारे हमले बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी फ़ौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। हमने एक शानदार कामयाबी हासिल की। एक सैटेलाइट तस्वीर का हवाला देते हुए सदर ट्रंप ने लिखा, इसमें सफ़ेद रंग की चट्टानों से घिरी एक इमारत देखी जा सकती है जो आग के शोलों से महफूज है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ज़मीन की सतह से कहीं नीचे हुआ है। पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि मिस्टर ट्रंप, ये जंग आपने शुरू की लेकिन इसे ख़त्म हम करेंगे। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमेरिका के खिलाफ ताकतवर और टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। इसे भारी, अफसोसनाक और गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अमीर हातमी का कहना है,
امریکہ نے ایران کے خلاف مجرمانہ کارروائی کی تو انہیں اس کا فیصلہ کن جواب ملا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ صدر ٹرمپ اب بھی ایران سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ایرانی حکومت پرامن سفارتی حل کی طرف آنے سے انکار کرتی ہے، جس میں صدر ٹرمپ اب بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو ایرانی عوام کو حکومت سے اقتدار چھین لینا چاہیے۔ Iranian regime refuses to come to a peaceful diplomatic solution, which the president is still interested in engaging in, by the way. Why shouldn't the Iranian people take away the power of this incredibly violent regime that has been suppressing them for decades? امریکہ جنگ میں براہ راست شریک ہو چکا۔ امریکہ اور اس کے مفادات پر حملے کے لیے ایرانی فوج کے ہاتھ کھل گئے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی کی للکار۔ اپنے بیان میں ایرانی جرنیل نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا امریکہ کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایران پر کیے جانے والے حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ امریکہ کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ نیتن یاہو کو بچانے اور مصنوعی سانس دینے کی مایوس کن کوشش ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا ایران آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہے، اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ایران ضرورت پڑنے پر طویل جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران کے 2 گھنٹوں میں اسرائیل پر 5 حملے، تابڑ توڑ میزائل حملوں کے سامنے صہیونی دفاعی نظام بیٹھ گیا۔ تازہ حملوں میں ایران نے خیبر شکن، عماد قدر اور فتح 1 میزائل داغے۔ میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، صفد، اشکلون، اشدود اور بیت شیان میں ایرانی میزائلوں نے تباہی مچا دی۔ اشدود کا بجلی گھر تباہ ہو گیا، شہر کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ایرانی میزائلوں نے صہیونی فوج کے نیول بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ یدوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی کا اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلی بار آدھے گھنٹے سے زیادہ تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجائے جاتے رہے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد بن گوریان ایئرپورٹ پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بیرون ملک جانے والے مسافر بورڈنگ چھوڑ چھاڑ کر بنکر میں پناہ لینے دوڑ پڑے۔ ایران نے ایک اور اسرائیلی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی طیارے کو صوبہ آذربائیجان میں ہٹ کیا گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد کی صورتحال پر مشاورت۔ روسی صدر نے کہا ماسکو ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کرتا ہے، ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کریں گے۔ ملاقات سے کشیدگی کے خاتمے کی راہ ہموار ہوگی۔ کرملن کا کہنا ہے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ایران کی ایٹمی تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا، تابکاری کا خطرہ ہے یا نہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی دنیا کو بڑے خطرے کے قریب لے جا رہی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ ماسکو میں فوجی حکام سے خطاب میں کہا عالمی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کس تیزی سے بڑھی ہے، غیر علاقائی ملکوں کو بھی تنازع میں کھینچا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال دنیا کو انتہائی خطرناک موڑ پر لے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھانے والوں کو خبردار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا تمام ملک تیل کی قیمتیں نیچے رکھیں، ایسا کرنے والے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ غیر ملکی ایجنسی کا کہنا ہے لندن برینٹ $2.49 اضافے کے ساتھ $78.93 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکسس کی قیمت میں بھی $2.56 اضافہ ہوا ہے۔ ایران پر واضح کر دیا کہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنانا تباہ کن غلطی ہوگی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں اس وقت ہماری فورسز بھی موجود ہیں، جوابی حملے سنگین غلطی ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی اہم شپنگ لین کو بند کرنا بھی غلطی ہوگی۔ جوہری پروگرام پر معاہدہ ہونا چاہیے۔ Crystal clear to the Iranian, it would be a huge catastrophic mistake to fire at US bases at this time. We have forces in the region at this time. It would be a mistake to blockade the Strait of Hormuz. Let's deal with the nuclear program. ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں تیل بردار 3 جہازوں نے راستہ بدل لیا۔
یہ جہاز 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کے بعد واپس مڑ گئے۔ یہ پیش رفت کشیدگی کے باعث جہازوں کی ممکنہ راستہ تبدیلی کی ابتدائی علامت ہے۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے بین الاقوامی کھپت کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ ملک بھر میں ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑے مظاہرے۔ جماعت اسلامی کے تحت کراچی پریس کلب کے سامنے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی قیادت میں ایران پر جاری جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں ایران کے حق میں آواز اٹھائی گئی۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پشاور میں جماعت اسلامی کے تحت ہشت نگری چوک میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ سنا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ اطلاع دی جا رہی ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ دھماکہ سنا گیا ہے۔ البتہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسی یہ بتا رہی ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ سنا گیا ہے۔ قطر میں امریکی فوج کا مرکزی اڈہ العدید ایئر بیس ہے جو کہ دوحہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور ابھی یہ کنفرم کرنا قبل از وقت ہے کہ آیا اسی جگہ کو ہٹ کیا گیا ہے یا پھر یہ دھماکے کس نوعیت کے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کچھ دیر پہلے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر غیر ملکی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ قطر کی دارالحکومت دوحہ میں یہ دھماکہ سنا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب نے آج شام گئے ہی یہ اعلان کیا کہ اب مشرق وسطیٰ میں امریکی اثاثوں کے لیے ایرانی فوج کے ہاتھ کھل گئے ہیں، اور گزشتہ روز بھی یہ کہا گیا کہ امریکی شہری یا فوجی اب ہمارا نشانہ ہوں گے، اور یہ واضح کیا گیا کہ امریکہ کو بھرپور جواب بھی دیا جائے گا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کی اس وقت یہ لیٹسٹ صورتحال ہے کہ جہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کا یہ بتانا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ سنا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کچھ ہی دیر پہلے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر 6 میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ واضح کیا گیا تھا کہ اب امریکی اثاثوں اور ان کے جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر 6 میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ سنا گیا، خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا، اور قطری وزارت خارجہ نے کچھ ہی دیر پہلے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے قطر میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں اس پر 6 میزائل داغے ہیں۔ دوحہ میں اس وقت زوردار دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دوحہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا گیا، اور اس سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ قطری وزارت خارجہ نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا اس دھماکے کے رپورٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے، اور پھر یہ خبر آئی غیر ملکی خبر ایجنسی سے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ دھماکہ سنا گیا ہے، اور پھر اسرائیلی میڈیا نے مزید انفارمیشن کا اس میں اضافہ کیا، مزید معلومات کا اضافہ کیا، یہ دعویٰ کیا کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغ دیے ہیں۔ عرب میڈیا اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دوحہ میں زوردار دھماکے سنے جا رہے ہیں، اور دوحہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ قطر میں جو امریکی اثاثے ہیں، اور خاص طور پر دوحہ کی اگر بات کی جائے تو یہ العدید ایئر بیس ہے جو کہ دوحہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور یہ صحرا میں ہے، لیکن اسے پھر بھی دوحہ شہر کے ساتھ ہی ایفیلیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اور دوحہ شہر ہی کے ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ البتہ العدید ایئر بیس پر امریکی اثاثوں کی اس وقت تعداد کیا تھی، کتنے فوجی یہاں پر رہتے ہیں اور کتنے طیارے یہاں پر رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب امریکہ نے اس ساری صورتحال میں ایران پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کا پلان بنایا تو امریکہ کو یہ اندازہ تھا
کہ جو مشرق وسطی میں اس کے اثاثے ہیں اس پر اٹیک ہوگا. وائٹ ہاؤس کی طرف سے، پینٹاگون کی طرف سے اور امریکہ کے اتحادیوں کی طرف سے بار بار یہ بتایا گیا کہ امریکی اثاثوں پر حملہ نہ کیا جائے. آج ہی شام گئے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے ایرانی وزیر خارجہ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنی مشرق وسطی میں، ایران امریکی اثاثوں پر حملہ کرتا ہے تو اتحادیوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے حاضر رہیں گے. تو یہاں پر ایران پر حملے کے بعد سچویشن کیا ہے، کتنے طیارے موجود تھے یا کتنے نہیں تھے، کیونکہ عموماً امریکہ کی جو فارورڈ بیسز ہیں مشرق وسطی میں جو کہ ایران کے لیے ہی انگیج کی جاتی ہیں، گلف میں موجود ہیں، وہاں پر C-130s کا ہونا ایک معمول کی بات ہے. اس کے علاوہ F-22 F-35 کا ہونا بھی ایک روٹین کی بات ہے. لیکن یہ جون کے مہینے میں کتنی تعداد میں یہاں پر طیارے رہے، کتنی تعداد میں ٹروپس ہیں، یہ ساری معلومات ایگزیکٹلی جب پینٹاگون کی طرف سے ڈیٹیل شیئر کی جائیں گی، امریکی وزارت دفاع کی طرف سے شیئر کی جائیں گی، تب پتہ چلے گا. لیکن ابتدائی طور پر جو تنازع اس وقت اسرائیل ایران کے درمیان تھا، جس میں امریکہ کی انٹری ہوئی، اب گلف میں مشرق وسطی میں اس کے جھٹکے دیکھے جا رہے ہیں، اس کے آثار دیکھے جا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران نے اعلان کیا کہ ہم امریکی اثاثوں کو ٹارگٹ کریں گے، امریکی شہری اور فوجی ہمارا نشانہ ہوں گے، مشرق وسطی میں امریکی اثاثوں پر حملے کیے جائیں گے. اور اس سے پہلے کہ امریکہ نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے ہاتھ بندھے تھے، لیکن جب امریکہ نے حملہ کر دیا اور اس جنگ کا فریق بن گیا تو اب ہمارے ہاتھ کھلے ہیں. شام کو یہ اعلان ہوا اور پھر کچھ ہی دیر بعد قطر کے جو وزارت داخلہ ہے اس نے اپنی جو ایئر سپیس ہے اس کو بند کیا اور پھر قطر میں دھماکے سنے گئے. عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ زوردار دھماکے سنے جا رہے ہیں.